बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप तमाम अहबाब जमात को G5 ऑनलाइन कुरान क्लास में खुशामदीद। खुदा ताला के फजल से ये 2021 की ये आज ये पहली क्लास है और ये कोर्स कुल 10 हफ्ता पर मुहित है और इंशाअल्लाह ताला 20 इसकी क्लासें होंगी और ये क्लास हर हफ्तावार पीर वाले दिन और जुमेरात वाले दिन शाम 7 से 8 बजे यूके टाइम के मुताबिक हुआ करेगी और ये क्लास खुसूसी तौर पर उर्दू बोलने वाले और जानने वाले अहबाब जमात के लिए है। तो क्लास का बाकायदा आगाज हम तिलावत से करते हैं, तो मैं दरख्वास्त करता हूँ मोहतरमा लबीना सहर साहबा से कि वो प्लीज तिलावत करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फ़ीह हुदल लिल-मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल-ग़ैबि व युक़ीमूनस-सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैक व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल-आख़िरति हुम यूक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। जज़ाकुमुल्लाह। आज की दुआ मोहतरम रफ़ी अहमद शाह नवाज़ से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 128 आपके सामने तिलावत की गई। तर्जुमा पेश खिदमत है। ऐ हमारे रब, हमारी तरफ से कबूल कर ले, यकीनन तू ही बहुत सुनने वाला और दायमी इल्म रखने वाला है। Our Lord, accept from us, for you are all hearing, all knowing. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallim innaka hamidun। जज़ाकुमुल्लाह रफ़ी साहब। और आज की हदीस मुबारक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई कौम अल्लाह के घरों में से किसी घर यानी मस्जिद में जमा होकर किताबुल्लाह यानी कुरान मजीद की तिलावत करती है और बाहम उसको सीखती और सिखाती है तो उस पर सकीनत नाजिल होती है। अल्लाह की रहमत उसको ढांप लेती है, फरिश्ते उसको अपने हल्के में ले लेते हैं और अल्लाह उन लोगों का जिक्र अपने मुकर्रबीन में फरमाता है। यह हदीस सुनने अबी दाऊद किताबुस्सलात और हदीस नंबर है 1450। जज़ाकुमुल्लाह मोहित साहब।
آج کی افتتاحی کلاس کے لیے ہم نے محترم حافظ فضل ربی صاحب سے درخواست کی ہے جو کہ ہمارے ہیڈ ٹیچر بھی ہیں اس کلاس کے، تو آپ کوئی ارشاد فرمائیں کلاس کی افتتاحی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جیسا کہ آپ کو ابھی امان اللہ صاحب نے بتایا کہ یہ ہماری G5 قرآن کلاس، آن لائن قرآن کلاس کا آج پہلی کلاس ہے، اور یہ دوسرا کورس ہے جو ہم جس کا انعقاد ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے یہ گزشتہ سال ہم نے یہ کورس شروع کیا تھا۔ ویسے تو جیسا کہ اکثر آپ جانتے ہوں گے کہ تعلیم القرآن وقف راضی ڈپارٹمنٹ نے 2017 میں مارچ 2017 میں سب سے پہلے قرآن کلاسز کا آن لائن آغاز کیا، اور اطفال اور ناصرات کے لیے ہمارا فوکس تھا، اور پھر وہ کورس ریپیٹ بھی ہوتا رہا، پھر ساتھ اس کے اندر مختلف اور کورسز اور لوگوں کے لیے ہوتے رہے، جس میں مردوں کے لیے مطلب متعلمین کے لیے اور متعلمات لجنہ ممبرز کے لیے، اور پھر اسی طرح اس کے مختلف جو انگلش اور اردو کے اندر۔ تو G5 جو ہے یہ پہلے جیسے میں نے عرض کیا کہ پچھلے سال بھی ہوا تھا، اور اس میں ہم نے یہ خاص طور پر مرد حضرات کے لیے، بھائیوں کے لیے ہم نے کیا تھا، لیکن پھر اس میں پھر پوری فیملی جو ہے ان کی طرف سے بھی بہت زیادہ اس کے اندر پارٹیسپیشن ہوئی، چھوٹے بڑے سارے جو ہے انہوں نے اس کے اندر آ کر اپنی تلاوت کو امپروو کیا اور دلچسپی کا اظہار کیا، تو اس لیے پھر ہم نے اب G5 جو ہے وہ فیملی قرآن کلاس کا نام دیا اس کو۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری جو کلاسز ہیں وہ G1 سے سٹارٹ ہوتی ہیں۔ G1 جو ہے بالکل سٹارٹنگ ہے، جو 6 سال سے 12 سال تک کے جو ہمارے بچے ہیں، اور بالکل سٹارٹنگ پوائنٹ ہے۔ اس کے بعد G2، پھر G3۔ جو G3 جو ہے وہ حفظ القرآن کا سلیکٹڈ کورس ہے، اور اللہ کی فضل سے آج ہی 17 مئی کو 6 بجے اس کا آغاز ہوا ہے، اور اس میں بھی 100 کے کم و بیش جو ہے 80-82 جو ہے 82 پیپل اس کے اندر بھی تھے۔ تو وہ ہمارا G3 ہے۔ پھر G4 جو ہے وہ ہمارا متعلمات کے لیے کلاس، وہ انشاءاللہ تعالی وہ ابھی مکمل ہوا تھا رمضان سے پہلے۔ اب یہ G5 اور پھر G6 کا جو متعلمات کے لیے اردو میں، یہ پھر انشاءاللہ سپٹمبر میں سٹارٹ ہوگا، اور پھر دوبارہ سپٹمبر میں ہی ہمارا G1 کا۔ تو بیسیکلی ایک سال کے اندر تقریباً کم و بیش 8 کورسز جو ہیں وہ مکمل کیے جاتے ہیں، اور G1 سے لے کر G10 تک جو ہمارے کورسز ہیں اردو میں، انگلش میں، کوئی بھی کسی کی عمر ہو، میل فیمیل، انگلش اردو، ہمارے پاس جو کورسز ہیں وہ موجود ہیں۔ اور جیسا کہ ابھی ایمان اللہ صاحب نے بتایا کہ اس کی 20 کلاسز ہیں، 20 کلاسز کے بعد انشاءاللہ تعالی یہ کورس اپنے اختتام کو پہنچے گا، اور پھر جلسہ سالانہ کی بریک کے بعد پھر ہمارا G1 بچوں کے لیے، اور G4 جو ہے G6 متعلمات کے لیے پھر اس کا آغاز ہوگا۔ تو اس کورس کے جو کورس لیڈر ہیں وہ امان اللہ خان صاحب ہیں، جو نیشنل نائب سیکرٹری بھی ہیں میرے ساتھ، اور پھر ہمارے جو کو پریزنٹر یا آپ سمجھیں کہ دوسرے کو ٹیچرز جو ہیں ان کے ساتھ وہ معید حامد صاحب ہیں، وہ بھی نیشنل نائب سیکرٹری ہیں، میرے ساتھ کام کرتے ہیں، اور پھر ایک ہمارے امپورٹنٹ ٹیم ممبر ہے رفیع شاہ نواز صاحب، وہ بھی کو ٹیچر ہوں گے اس کورس میں۔ تو بیسیکلی یہ جو کورس ہے یہ 3 ان کو یہ لیڈ کریں گے اور آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ہفتے میں 2 کلاسز ہوا کریں گی، جیسے کہ آج منڈے اور پھر تھرسڈے کو، اور اسی طرح یہ چلتا رہے گا کورس۔ اور جیسا کہ آپ نے شروع کے آغاز میں دیکھ لیا ہوگا کہ ہر کورس جو ہے اس میں کچھ اسپیشلٹیز، کچھ نئی چیزیں، کچھ نئی گڈ لے کے آتے ہیں ٹیم، ڈفرینٹ ٹیمز۔ تو ہر کلاس کا آغاز ایک قرآن کریم کی دعا سے ہوگا، اور آج کی بڑی خوبصورت دعا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا تھی جو آپ نے سنی، رفیع شاہ نواز صاحب نے ان کو، پھر آپ نے حدیث مبارکہ جو ہے وہ، تو ہر کلاس میں ایک دعا نئی اور ایک حدیث مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اسی طرح اور بھی فرام ٹائم ٹو ٹائم اس کے اندر چیزیں بھی آئیں گی۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کو بھی امپروو کیجئے،
اور پوری فیملی اس کے اندر حصہ لے، ساری سنیں. بے شک آپ مائک پہ نہ آئیں، اگر آپ نے آنا ہے تو موسٹ ویلکم، لیکن پوری جو آپ کی فیملی ہے وہ اس قرآن کلاس میں شامل ہو. اور پھر اس کی ریکارڈنگ بھی آپ کو اویلیبل ہوگی یوٹیوب میں. اگر آپ صرف اتنا ہی لکھیں سرچ پینل میں NQC کلاسز، NQC نیشنل قرآن کلاس، NQC کلاسز اتنا ہی لکھیں، یا NQC قرآن لکھیں، تو آپ کو کم و بیش 1000 ویڈیو کا قرآن کریم کی جو تلاوت کا، ترجمہ کا، گرامر کا وہ چینل ملے گا ہمارا تعلیم القرآن کا. اور وہیں پہ آپ کو یہ G5 کی کلاسز کی جو ریکارڈنگ ہے وہاں پہ اپلوڈ ہوگی، اور اب وہاں سے آپ اپنی ریویژن بھی کر سکتے ہیں، دوسروں کو شیئر بھی کر سکتے ہیں. تو اس کو آپ چینل جو ہے اس کے ممبر بھی بنیے، تاکہ آپ جو ہے اس سے فائدہ اٹھائیں، جو محض قرآن کریم کی خدمت کے لیے اس کو بنایا گیا ہے. تو اب مائک جو ہے وہ کورس لیڈر امان اللہ صاحب کے پاس جائے گا، اور وہیں سے پھر یہ اپنے کلاس کا آغاز کر لیں. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، احسن جزاک. جزاکم اللہ حافظ صاحب، بہت شکریہ آپ کا. اب جیسا کہ آپ پہلے دہرا چکے ہیں، میں پھر اس کو دہرا دیتا ہوں کہ یہ G5 اسپیشلی فیملی قرآن کلاس کے طور پہ اس کو انٹروڈیوس کیا گیا ہے، اور یہ ہفتہ میں 2 دن پیر اور جمعرات شام 7 سے 8 بجے UK ٹائم کے مطابق انشاءاللہ منعقد ہوگی. اور ابھی ہم نے ای میل میں بھی لکھا تھا، اور ابھی بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے نام کے ساتھ انہوں نے جوائن کیا ہے. تو میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کو ای میل کے ذریعہ، جس ای میل میں آپ کو یہ لنک پرووائڈ کیا گیا تھا، اسی ای میل میں آپ کی ID اوپر آپ کے نام کے نیچے لکھی ہوئی تھی. تو آپ صرف یہاں پہ یہ جو پارٹیسپینٹس لکھے ہوئے زوم میں، آپ اس کو اپنے نام کے آگے کلک کریں تو مور کا ایک بٹن ہے، اور اس کو اگر آپ کلک کریں تو وہاں ری نیم کا ہے آپشن ہے. آپ اس اپنے نام کی بجائے اپنی کلاس کی ID لکھیں. بہت سارے لوگ جزاکم اللہ اپنی ID کے ساتھ شامل ہوئے ہیں. اس سے آپ کو کانفیڈنس بھی ملے گا، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ صرف لوگ اپنے نام کو گھبرا کے پھر تلاوت کے لیے نہ آئیں، کیونکہ جب تک آپ قرآن کریم کی تلاوت خود نہیں کریں گے آپ اس کو صحیح طور پر سیکھ نہیں سکتے. تو اس لیے یہ اچھا آپ کے لیے معاون ثابت ہوگا کہ آپ اپنے نام کی بجائے اپنی ID لکھیں. اور یہ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے بھی حافظ صاحب کی یہ پالیسی ہے کہ کوئی بھی اپنے نام کے ساتھ کلاس میں جوائن نہ ہو. تو 1-2 کلاسوں میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ، لیکن اس کے بعد پھر جو اپنے نام کے ساتھ جوائن کرے گا ہم اس کو کلاس میں انٹر نہیں ہونے دیں گے. تو آپ پلیز جو بھی ID ہے، اگر آپ کو پرابلم ہے ID کے لیے تو آپ واپس مجھے ای میل کریں تو میں آپ کو ریسینڈ بھی کر سکتا ہوں. لیکن کیونکہ آپ نے جوائن کیا، لنک آپ کے پاس موجود ہے، تو اسی ای میل میں آپ کی ID موجود تھی. دوسری، جیسا کہ حافظ صاحب نے بھی توجہ دلائی ہے کہ یہ اسپیشل بچوں کے لیے، پوری فیملی کے لیے قرآن کلاس ہے. تو میری درخواست ہے کہ جو بھی بہنیں شامل ہوئی ہیں وہ کوشش کریں کہ اپنے بھائیوں کو اس کلاس میں شامل کریں. جو مرد شامل ہوئے ہیں وہ کوشش کریں کہ اپنی بیویوں، اپنے بہنوں کو ساتھ اس میں شامل کرو، اور اپنے بچوں کو شامل کریں، تاکہ سب خدا کے فضلوں کے وارث ہوں. ابھی جو محترم معید صاحب نے حدیث بھی پڑھی تھی، وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ کہ جب کسی قوم میں تمام لوگ اکٹھے ہو کے قرآن کریم کو سیکھتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں تو خدا تعالیٰ کی خاص سکینت اور اس کی رحمت نازل ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا جو اکٹھے قرآن کریم کی تلاوت کرتے سیکھتے ہیں، ان کا تعلق اپنے مقربین میں کرتا ہے. تو یہ ایک بہت اچھا موقع ہے کہ ہم اپنی فیملی کے تمام ممبران کو اللہ تعالیٰ کی فضلوں کے وارث بنائیں. تیسری ریکویسٹ میں یہ کرنی چاہتا ہوں کہ کلاس کے دوران آپ کوشش کریں کہ آپ کا مائک، جب تک آپ کو کہا نہ جائے کہ آپ کلاس میں پڑھنا چاہتے ہیں، مائک اور کیمرہ بالکل آن نہ ہو. کیمرہ تو کسی صورت میں بھی آن نہیں ہونا چاہیے کلاس کے دوران، کیونکہ اگر جو کلاس کے دوران کیمرہ آن کرے گا تو پھر ہم اس کو کلاس میں ایگزٹ کر دیں گے. تو اس لیے پلیز کوشش کریں کہ کیمرہ بالکل آن نہ ہو. چوتھی بات میں یہ بتانی چاہتا ہوں کہ جیسے میں نے بتایا کہ اس کی 20 کلاسیں ہیں. جو بھی پارٹیسپینٹس پوری کی پوری کلاسیں اٹینڈ کریں گے، اور یا اگر کسی وجہ سے ان کی 1-2 کلاسیں نہیں وہ اٹینڈ کر سکتے تو انشاءاللہ اس کی ریکارڈنگ موجود ہوگی. تو یہ ہمیں خوبصورت سرٹیفکیٹ آف اٹینڈنس جو ہے نا وہ ان کو ای میل کریں گے، جو بھی اپنی سیلف سرٹیفائی کریں گے کہ میں نے یہ پوری کی پوری کلاسیں اٹینڈ کی ہیں.
اور جس طرح ہم نے پہلے حافظ صاحب نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ یوٹیوب کا چینل تعلیم القرآن ڈپارٹمنٹ کا اپنا چینل ہے، آپ صرف یہ NQC کلاسز یوٹیوب کے سرچ بار میں لکھیں تو یہ چینل آپ کے سامنے آ جائے گا، یہ ہمارا لوگو ہے اور یہ اس کا چینل کا نام ہے. تو آپ اس کو پلے لسٹ کو کلک کریں تو پھر وہاں پہ آپ کو علیحدہ علیحدہ G1 G2 G3 G4 G5 کی پچھلی تمام کلاسیں بھی وہاں پر موجود ہیں. اور یہ جو 2021 کی کلاسز ہے یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ 2-3 دن کے بعد وہ کلاس اپلوڈ ہو جاتی ہے، تو آپ اس کو کلاس کو وہاں سے جا کے ریوائز بھی کر سکتے ہیں، اور اگر مس ہو گئی ہے تو آپ اس کو وہاں سے دیکھ بھی سکتے ہیں. تو اب نیکسٹ یہ ہے کہ جب ہم تلاوت قرآن کریم کو کرنا ہے تو اس کے کچھ آداب ہیں، ان آداب کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے. تلاوت کرتے وقت آپ میک شور کریں کہ آپ کے ہاتھ اور کپڑے پاک صاف ہونے چاہیے، یہ پہلی بات ہے. اور تلاوت سے قبل باوضو ہونا افضل ہے مگر لازمی نہیں ہے. اگر کسی وجہ سے وضو نہیں ہے تو یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پھر آپ تلاوت قرآن کریم نہیں کر سکتے، لیکن جس ہاتھ سے آپ نے قرآن کریم کو پکڑنا ہے میک شور کریں کہ وہ ہاتھ آپ کے پاک ہوں. تیسرا یہ ہے کہ جب بھی آپ تلاوت کریں کوشش کریں کہ آپ کا سر ڈھانپا ہوا ہونا چاہیے، چاہے وہ دوپٹہ ہو، چاہے وہ سکارف ہو، چاہے وہ ٹوپی ہو، چاہے کچھ، لیکن سر آداب قرآن کریم کی تلاوت کا یہ اس کا ادب ہے کہ آپ کا سر اس پر ڈھانپا ہونا چاہیے. پھر یہ ہے کہ تلاوت کا آغاز ہمیشہ تعوذ تسمیہ کے ساتھ کرنا چاہیے تاکہ جب بھی ہم تلاوت کریں خالص طور پر اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ سکیں. خود خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا کہ ظالموں کو قرآن خسارے میں بڑھاتا ہے، اور یہی قرآن جو مومنوں کے لیے وہ نفع رساں ہے. تو ہمارے لیے وہ نفع رساں بنے گا جب ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئیں گے. تو اس لیے کوشش کریں کہ جب بھی آپ تلاوت کریں تو تعوذ تسمیہ کے ساتھ اس کو کرنا چاہیے. پھر یہ ہے کہ تلاوت کے دوران ہر ایک حرف کی تلاوت کا حق ادا ہونا چاہیے. جتنے بھی عربی کے حروف قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں تو 29 حروف ہیں، تو ہر ایک حرف کا اپنا اپنا علیحدہ حق ہے. جب بھی آپ تلاوت کریں اس کا وہ حق ادا ہونا چاہیے. اس کی تھوڑی سی تفصیل آگے ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے جب جو آگے ہم کورس میں آگے بڑھیں گے. پھر یہ ہے کہ فجر کے وقت قرآن کریم کی تلاوت خدا تعالیٰ کے نزدیک ایک پسندیدہ عمل ہے اور اس کی گواہی دی جاتی ہے. تو آپ کوشش کریں کہ آپ نہ صرف خود صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد 1 یا 2 رکوع کی تلاوت کریں، بلکہ اس عادت کو اپنے بچوں تک بھی ان کو شامل کریں تاکہ وہ بھی اس کو سیکھیں کہ صبح کی نماز کے بعد تلاوت قرآن کریم کو کرنا ہے. پھر یہ ہے کہ تلاوت کے دوران جہاں بھی کہیں سجدہ کا حکم آئے، آپ دیکھیں کہ سائڈ پہ حاشیہ پہ لکھا ہوتا ہے سجدہ، تو وہ مقام جہاں بھی آئے تو آپ کے اوپر پھر ہے کہ آپ نے وہ سجدہ تلاوت وہاں پہ کرنا چاہیے ہمیں. اس کے بہت سارے اور ہیں چیزیں جو انشاءاللہ تعالیٰ آگے جب کورس میں آئے گا تو اس کے اوپر اس ٹاپک پہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اسپیشل اس پہ ہم بات کریں گے. پھر یہ ہے کہ جب تلاوت کہ قرآن کریم کی جا رہی ہو تو اس وقت اس کو خاموشی کے ساتھ سننا بھی آداب تلاوت میں شامل ہے. اس وقت پھر ادھر ادھر دنیا کی باتیں نہیں ہمیں کرنی چاہیے، خاموشی کے ساتھ تلاوت کو سننا چاہیے. یہ اس کا بھی قرآن کریم کی تلاوت کا ادب ہے. پھر یہ ہے کہ تلاوت جب بھی آپ کریں اس کو ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ پڑھیں، اور اگر ہو سکے تو ہمیشہ ترجمہ کے ساتھ اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے. پھر یہ ہے کہ دوران تلاوت مضمون کے اعتبار سے جہاں پر بھی خدا تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہو وہاں خدا تعالیٰ کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے، اور جس جگہ پر بھی خدا کے عذاب کا ذکر ہو وہاں ہمیں توبہ اور استغفار کرنا چاہیے. تو یہ تو چند آداب تلاوت تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. انشاءاللہ تعالیٰ میں امید رکھتا ہوں کہ جب بھی ہم میں سے جو بھی کوئی تلاوت کا موقع پائے تو وہ ان تمام آداب کو اپنے ملوز خاطر ضرور رکھے. اب یہ ہے کہ تلاوت قرآن کریم کی اہمیت، اس کے اوپر میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرتا ہوں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم پڑھا کرو، یہ قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا. اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کشتی نوح میں لکھا ہے کہ جو لوگ قرآن کو عزت دیں گے وہ آسمان پر عزت پائیں گے. بس اگر ہم سب آسمان پر خدا تعالیٰ کے حضور عزت کی نگاہ چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن کریم کو وہ عزت
اور مقام دینا ہوگا جو اس کا حق ہے. ہمیں پوری کوشش اور لگن سے اس کو سیکھنے اور اس کا ترجمہ جاننے کی کوشش کرنی ہوگی. بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت جو کرنے والا ہے اور اس کی آن وسلم کی تابع داری کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن جو ہے اس کو صاحب کرامات بھی بنا دیتا ہے. تو اس لیے ہمیں بھرپور کوشش کرنی چاہیے قرآن کریم کو سیکھنے کی. تو اب یہ ہے کہ سوال یہ اٹھ سکتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کو صحیح تلفظ کے ساتھ سیکھنا کیوں ضروری ہے. تو سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں خود اس کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو خوب نکھار کر پڑھا کرو. تو نکھار کر پڑھنے کا مطلب یہی ہے کہ جو اس کے اندر الفاظ ہیں، جو حروف ہیں، اور ان کا آپ حق ادا کریں جب آپ اس کی تلاوت کریں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ قرآن کریم جو ہے خدا تعالیٰ کا ایک بلند شان کلام ہے، اور جس کے ایک ایک حرف کی ادائیگی پر آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کو قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں شروع میں آپ پڑھتے ہیں الف لام میم، تو وہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہیں ہے کہ جب الف لام میم کہتے ہیں تو 10 نیکیاں ہیں، بلکہ جب الف آپ کہتے ہیں تو 10 نیکیاں اس کی ہیں، لام جب کہتے ہیں تو 10 نیکیاں اس کی ہیں، اور جب میم آپ کہتے ہیں تو 10 نیکیاں اس کی ہیں. تو اندازہ کریں کہ آپ جب قرآن کریم کے ان حروف کو پوری لگن کے ساتھ پڑھتے اور سیکھتے ہیں تو کتنی نیکیاں آپ کے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرتا ہے. پھر یہ ہے کہ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یتغن بالقرآن، جو قرآن کو خوش الہانی کے ساتھ نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں گنے جائیں، تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ جب بھی ہم قرآن پڑھیں تو اس کو اپنی بہترین اس کو خوبصورت آواز کے ساتھ پورے قواعد کے ساتھ اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے. پھر ایک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اب اس حدیث کا مطلب، اس کے دو پہلو ہیں اس حدیث میں. ایک تو یہ ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے، اور آج ہم سب خدا کے فضل سے اکٹھے ہوئے ہیں اس مقصد کے لیے کہ ہم نے قرآن ایک دوسرے سے سیکھنا ہے. اور اسی حدیث کا پھر دوسرا پہلو ہے، جب آپ نے خود قرآن کو صحیح پڑھنا سیکھ لیا تو آپ کو اس کو پھر اپنے آپ تک محدود نہ رکھیں، اس کو پھر دوسروں کو بھی سکھائیں. تو اس لیے اگر آپ بہترین بننا چاہتے ہیں تو پہلے اپنا قرآن بہترین کریں، اور پھر اس بہترین سیکھے ہوئے قرآن کو دوسروں تک بھی پہنچائے. اپنے تک آپ نے نہیں رکھنا اس کو. اگر خاوند نے سیکھا ہے تو کوشش کریں کہ وہ اپنی بیوی تک یہ علم ضرور پہنچائے. اگر بیوی نے سیکھا ہے تو وہ ضرور کوشش کرے کہ یہ علم جو ہے اپنے خاوند تک پہنچائے، اپنے بچوں تک پہنچائے، اپنے بہن بھائیوں تک یہ جو علم ہے وہ پہنچائے. تو اس لیے اس مبارک ارشاد کے تحت ہم انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ اس 20 ہفتوں کے دوران ہم اپنی پوری توجہ لگن کے ساتھ قرآن کو سیکھیں، اور اس کی پوری جو اس کے قواعد ہیں انشاءاللہ تعالی ہم قرآن کریم پڑھنا سیکھ جائیں گے جب یہ 20 کلاسوں کا اختتام ہوگا. اب میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں کہ درست تلفظ قرآن کریم کا اگر آپ نے سیکھنا ہے تو اس کے 3 بنیادی اصول ہیں جو آپ نے مد نظر رکھنے ہیں. صرف 3. کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دوران تلاوت ہر ایک حرف کا حق ادا کرنا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 29 حروف ہے. جب بھی آپ نے تلاوت کرنی ہے کہ ہر ایک حرف کا اپنا ایک حق ہے، اس کو آپ نے ادا کرنا ہے. دوسری بات آپ نے یہ مد نظر رکھنی ہے کہ ہر ایک حرف کے اوپر جو بھی حرکات اور علامات ہیں آپ نے اس کو اس کے مطابق لمبا یا چھوٹا کر کے پڑھنا. اپنی آواز کو لمبا یا اپنی اس آواز کو چھوٹا کر کے پڑھنا. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سب سے آسان چیز لگتی ہے، لیکن سب سے زیادہ غلطیاں، بلکہ میں اگر کہوں کہ 80% ہماری تلاوت کی غلطیاں اسی کے تحت آتی ہیں کہ ہم صحیح طور پر اپنے حروف کی حرکات کو ان کے صحیح ٹائمنگ کے مطابق ادا نہیں کرتے. اور پھر تیسری چیز جو ہے کہ ہر ایک حرف کو اس کے مخارج اور اس کی صفات کے مطابق ادا کرنا چاہیے. آپ نے جیسے آپ جانتے ہیں کہ حروف کی مختلف صفات ہیں. بعض حروف
मोटी आवाज में अदा होते हैं, बाज हरूफ हल्की आवाज में अदा होते हैं, बाज हरूफ हैं जो गुन्ना की साउंड पैदा करते हैं, बाज हरूफ ऐसे हैं जो कलकला पैदा करते आवाज होती है। तो इन तमाम इस तरह की सिफात को मद्देनजर रखकर हर एक हरफ को आपने अदा करना है। तो ये 3 चीजें हैं जिनको आप अगर आप मद्देनजर रखें तो इंशाअल्लाह ताला आप दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ कुरान करीम सीख जाएंगे। तो अब मैं आपके सामने ये रखता हूँ कि कुरान करीम की ये बज़ाहिर छोटी छोटी गलतियां होती हैं, लेकिन यही गलतियां जो है ना वो आप कुरान करीम के मानी आयात के जो मानी है वो बिल्कुल तब्दील करके रख सकती हैं, और नाउज़ बिल्लाह बाज हालात में तो वो कलमा कुफर भी बन सकती हैं। तो मैं कुछ मिसालें आपके सामने रखता हूं जिससे हमें अंदाजा होगा कि ये कितना जरूरी है कि हम कुरान करीम को बाकायदा तौर पर सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ सीखें। तो इंशाअल्लाह ताला ये अगली 4 स्लाइड हमें हमारी आंखें खोलने के लिए काफी होंगी कि ये कितना जरूरी है कि हम ये जो 3 बातें मैंने आपके सामने रखी थी कि इनको मद्देनजर रखते हुए हमेशा हम अपनी तिलावत कुरान करीम को उम्दा और तजवीद के कवानीन के ऐन मुताबिक रखें, ताकि गलती से भी ऐसा ना हो कि हम ना चाहते हुए भी वो अल्फाज अदा कर रहे हो जो कुरान करीम नहीं कहना चाहता। तो मिसाल के तौर पर आप ये देखें कि जब हम तावुज़ शुरू में पढ़ते हैं तो बहुत सारे मैंने बच्चों को देखा है कि वो जब तावुज़ पढ़ते हैं तो वो तेजी में कह जाते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान। औज़ो नहीं है। जब आप औज़ो कहते हैं तो उसका मतलब है कि ये आप यह हरफ है आइन, आप आइन का हक अदा नहीं कर रहे और उसका हक लेके आप वो हक उसको वाव को दे रहे हैं, तो जो कि नामुनासिब है, क्योंकि आइन इस डिफरेंट साउंड है और वाव की डिफरेंट साउंड है। जब भी आप कहेंगे कि औज़ु बिल्लाह तो इसका मतलब है कि आपने आइन का हक अदा नहीं किया। और बाज लोग ये बच्चे ये करते हैं कि औज़ु बिल्लाह, तो जू, अब ये भी देखें कि ये जाल जो है ये उसके ऊपर दम्मा है। दम्मा का मतलब यह है कि ये हरकत है जो सिर्फ 1 सेकंड तक आपने अदा करनी है, तो इसको भी आप लंबा नहीं कर सकते। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका आपने मद्देनजर रखना है। अगर आप इनको नहीं रखेंगे तो आयात के मानी भी तब्दील हो सकती हैं और उसकी आवाज की खूबसूरती भी मुतासर हो सकती है और जो हरूफ है उनका हक भी मुतासर हो सकता है। फिर आपके सामने मैं ये देखें मिसाल आपके सामने मैं रखता हूँ कि सूरतुल फातिहा हम जब भी रोजाना नमाज की तिलावत नमाज पढ़ते हैं तो कोई नमाज हम रकत ऐसी नहीं है जिसमें सूरतुल फातिहा की तिलावत नहीं करते। तो कम से कम 32 से 34 मरतबा आप रोजाना इसकी तिलावत करते हैं। तो इसमें भी अगर आपने छोटी सी गलती है, ये देखिए सिरातल्लज़ीना अनअमता, यहाँ पे ता के ऊपर है फतहा, लेकिन अगर हम ये मफ्तू ता को दम्मा के साथ मदमूम ता के तौर पे पढ़ लें तो हमने इस जहां भी ता का हरफ जो उसका हक अदा नहीं किया और हमने ता अनअमता की बजाय अनअमतू पढ़ दिया। और देखें कि इस छोटी सी गलती के साथ नाउज़ बिल्लाह पूरी आयत का जो मतलब है वो तब्दील हो जाता है। अगर आप पढ़ें इसको अनअमता अलैहिम के साथ तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला हमें रास्ता दिखा उन लोगों का कि जिन पर तूने इनाम किया। और अगर आप इसको अनअमता की बजाय तू कह दें तो इसका मतलब है कि नाउज़ बिल्लाह रास्ता दिखा उन लोगों जिन पर मैंने इनाम किया। ये हम कहना नहीं चाहते लेकिन गलती से और ना तवज्जो देते हुए छोटी सी हरकत को एक दूसरी हरकत के साथ हमने तब्दील किया और पूरी आयत का जो मतलब है वो तब्दील हो गया। तो इसलिए हमने ना सिर्फ ये कि हमने हरूफ को मद्देनजर रखना है कि जो हर्फ उस आयत में उसका हक अदा करना है उसको अदा करना है, लेकिन उसके साथ साथ हमने ये भी देखना है कि उस हरफ के ऊपर कौन सी हरकत है और उन हरकत को भी मद्देनजर रखना है कि हम जो हरकत उस आयत के हरफ के ऊपर है उसको हमने उसी तरह ही पढ़ना है, हम उसको तब्दील नहीं कर सकते क्योंकि उसकी एक छोटी सी इस हरकत की तब्दीली से आयत का मतलब बिल्कुल तब्दील हो जाता है। फिर आपके ये देखें सूरत अल बकरा में ये अल्लाह ताला फरमाता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह,
اب یہ دیکھیں یہاں پہ اسپیشلی لا ہے، لا کے ساتھ جو حرف لا ہے اس کے اوپر فتح، لیکن اس کے ساتھ الف ہے جو آواز کو لمبا کرتا ہے، الف مد، الف مدہ. تو اب اگر ہم اس کو اس لا کو اس کی جو حق ہے اس کو کہ 2 سیکنڈ تک ہم اس کو لمبا کر کے پڑھیں، اگر ہم نہیں پڑھتے اور تیزی میں ہم پڑھ جاتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب، تو یہ لا کی بجائے لا کہنا، اس کا یہ کہ دیکھیں کہ کیا مطلب چینج ہوا ہے. کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اپنی کتاب قرآن کریم کے متعلق کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، لیکن نعوذ باللہ اگر ہم لا جو کہ نہیں کے معنوں میں یہاں پہ استعمال ہوا ہے، اور اگر ہم اس کو صرف لمبا 2 سیکنڈ کے بجائے 1 سیکنڈ ادا کر دیں تو یہ بن جاتا ہے ضرور اس کتاب میں شک ہے. ہم نہیں کہنا چاہتے لیکن نعوذ باللہ آپ دیکھیں کہ چھوٹی سی غلطی کے ساتھ ہم نے آیت کا مطلب ہی تبدیل کر کے رکھ دیا. تو اس لیے نہ صرف ہم نے حرکات کو حروف کا مد نظر رکھنا ہے بلکہ حرکات کو بھی مد نظر رکھنا ہے کہ وہ کیا ہمیں ڈکٹیٹ کرتی ہیں کہ ہم نے اس کو کتنا لمبا یا کتنا چھوٹا ہم نے اس کو پڑھنا ہے، ادا کرنا ہے. پھر آخر پر میں نے بتایا تھا کہ حروف کی صفات. اب بہت سارے حروف جیسے میں نے بتایا تھا کہ حروف کی صفات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حروف کو تفخیم یا بھاری آواز میں پڑھنا یا ترقیق یا ہلکی آواز میں ادا کرنا. تو اس میں بھی دیکھیں کہ سورۃ الاخلاص میں ہم پڑھتے ہیں کل، کل یہ کاف جو 2 نقطوں والا ہے یہ تھک کاف ہے اور تفخیم بھاری آواز میں ادا ہوتا ہے. اس کو بھی اگر ہم توجہ سے نہ پڑھیں اور یہ والا کاف جو ہے ڈنڈے والا کاف، اس کو اگر ہم اس طرح کل تھک آواز، اس دونوں فرق کا بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے لیسن بھی ہے اس پہ ہم آئیں گے. لیکن اگر ہم نے ان دونوں میں فرق کرنا نہ سیکھا اور ہم نے کل کو کل کی طرح پڑھ دیا تو اس کا مطلب یہ دیکھیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تو کہہ دے کہ وہ اللہ ایک ہے. لیکن اگر آپ اس ٹھیک کل کی بجائے لائٹ ہلکی آواز میں پڑھ دیں تو اس کا مطلب کھاؤ کہ وہ اللہ ایک ہے. کوئی یہاں پہ کھاؤ کا کوئی مقصد ہی نہیں بنتا اس آیت کے اندر، لیکن ہم غیر ارادی طور پر اگر ہم اس کا فرق نہیں جانتے یا نہیں کرتے تو آیت کا مطلب اس طرح بھی تبدیل ہو سکتا ہے. تو اب میں یہ 3-4 ایسی چیزیں تھی جو میں چاہتا تھا کہ شروع میں ہم کلاس میں آپ کے سامنے رکھیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں قرآن کریم کے حوالے سے کتنی اہم ہے اور قرآن کریم کا ترجمہ اگر آپ اس کو بالکل تبدیل کرنے والی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں ساری ہم انشاءاللہ قرآن اس کلاس میں سیکھیں گے، اور جب آپ سیکھ لیں تو پھر آپ نے اپنی تلاوت کے دوران اس کو مد نظر رکھنا ہے. تو اب نیکسٹ لیسن کے لیے میں مائک دیتا ہوں محترم رفیع احمد شاہ نواز صاحب کو. جزاکم اللہ امان اللہ صاحب. اب جو ہم لیسن شروع کر رہے ہیں، عربی حروف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عربی حروف کے مخارج. بنیادی طور پر عربی کے حروف 2 قسم کے ہوتے ہیں. نمبر 1 تفخیم یا بھاری آواز میں ادا ہونے والے حروف، یعنی پر کر کے پڑھنے والے حروف. نمبر 2 ترقیق یا ہلکی آواز میں ادا ہونے والے حروف یا باریک آواز میں ادا ہونے والے حروف. تو عربی حروف کو سیکھنے کے لیے ان کے مخارج کا جاننا بہت ضروری ہے، یعنی یہ کہاں سے نکلتے ہیں. تو اس بارے میں ہم چلتے ہیں. تو ان کے جاننے کے لیے عربی حروف کے مخارج جاننے کا آسان طریق یہ ہے کہ جس حرف کا مخرج جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اگر معلوم کرنا ہو تو نمبر 1 اس حرف کے اوپر سکون یعنی جزم کی علامت لگائیں، اور اس حرف سے قبل متحرک حمزہ لگائیں، یعنی الف پر فتح ہو، الف کسی بھی علامت کے ساتھ، یعنی اس پر زیر ہو، زبر ہو، پیش ہو، کوئی بھی ہو. نمبر 3 ان حروف کو پڑھیں اور جہاں آپ کی آواز ختم ہو وہ اس حرف کا مخرج ہوگا. مثلا اگر آپ نے حرف با کا مخرج جاننا ہے تو با پر پہلے سکون کی علامت لگائیں، جزم لگائیں اس کے اوپر، اور اس سے قبل متحرک حمزہ لگائیں. یعنی الف پر جب کوئی علامت ہوتی ہے تو اسے حمزہ کہتے ہیں. تو حمزہ کے اوپر آگے فتح اور با پر سکون جزم. تو اب یعنی دونوں ہونٹوں کو ملاتے وقت جہاں با کی آواز ختم ہوتی ہے تو وہ مقام حرف با کا مخرج ہے، یعنی وہاں سے ادا ہوگا با کی آواز جو. تو آگے
इसी तरह जीम का जो मखरज है, मुंह के दरमियान में जब ज़बान तालू को लगती है तो जीम की आवाज़ जहां ख़त्म होती है तो यही जीम का मखरज है। जैसे हमजा पर फतह, अलिफ हमजा पर फतह और जीम पर जज़म, अज, तो ये जीम वहीं से अदा होगा जहां पर ख़त्म हो रही है आवाज़ अज की। इसी तरह अलिफ हमजा पर फतह और हा पर सुकून की अलामत लगाई, आह। अगर आप हरूफ को पढ़ें तो हा की आवाज़ हलक के अंदर ही रुकती है, तो हा का मखरज हलक है और इसलिए इसको हरूफ हल्किया भी कहते हैं। इस तरीके पर आप अक्सर हरूफ के मखरज को बआसानी जान सकते हैं। तफहीम या तरकीक यानी मोटे या बारीक आवाज़ वाले आवाज़ का फ़र्क मालूम करना। बारीक हरूफ यानी तरकीक इसे कहते हैं। पढ़ते वक्त ज़बान की जड़ को तालू की तरफ ना उठाया जाए तो आवाज़ बारीक निकलती है, ता, का। और मोटे हरूफ पढ़ते वक्त अगर ज़बान की जड़ को तालू की जान ऊपर उठाया जाए तो आवाज़ मोटी निकलती है, जैसे तो, ओ। तो ये है इसका अंदाज। आगे जो बारीक हरूफ है, पढ़ते वक्त आवाज़ मुंह से सीधी बाहर निकलती महसूस होती है, यानी जैसे बाहर को आवाज़ बंदा फेंक रहा है। जैसे हरफ है सीन, आपको महसूस होगा कि सीन की आवाज़ पीछे अंदर की तरफ नहीं जा रही बल्कि बाहर जा रही है और हल्की सी इसमें गूंज आती है बिस्ल की। और मोटे हरूफ पढ़ते वक्त आवाज़ मुंह के अंदर गूंजती महसूस होती है, यानी उसके आला सा महसूस होता है। जैसे हरफ खा, तो खा देखे, खा जब बोलते हैं तो बात बाहर नहीं जाती बल्कि अंदर ही घूमती है, खा। बारीक हरूफ, बास हरूफ को अगर पढ़ते वक्त होंठों को सीधा रखें तो बारीक आवाज़ से अदा होते हैं। और जो मोटे हरूफ हैं, बास हरूफ को पढ़ते वक्त अगर होंठों को गोल करके अदा करें तो भारी आवाज़ में अदा होते हैं, यानी ऑटोमेटिकली हो जाता है अगर आप इन दोनों बातों पे अमल करें तो। इसी तरह कुल जो अरबी हरूफ की तादाद है वो 29 है, 29। और उनमें से जो बारीक आवाज़ वाले हरूफ हैं, यानी तरकीक उसे कहते हैं, तरकीक हरूफ, वो 19 हैं। ये 19 हरूफ जो हैं हमेशा हल्की आवाज़ में अदा किए जाते हैं, कि आगे चल के इंशाल्लाह इसकी तफसील आएगी। और जो तफहीम हरूफ यानी मोटी आवाज़ वाले हरूफ हैं वो 7 हैं। ये हरूफ हमेशा भारी आवाज़ में अदा किए जाते हैं। इसके अलावा 19 और 7 ये हो गए 26, और 3 जो हरूफ ऐसे हैं जो मशरूत तौर पर भारी आवाज़ में अदा किए जाते हैं। तो इसके मतलब इंशाल्लाह आगे हम तफसील से बात करेंगे। तो जो अलिफ है ये मशरूत तौर पर भारी अदा होने वाला हरफ है, यानी अगर इसके आगे मोटी आवाज़ वाला हर्फ आ जाए, उस पर आवाज़ ठहर रही हो, तो ये अलिफ को फिर पुर करके पढ़ा जाता है, वरना ये अलिफ बारीक आवाज़ वाला है। बा, बा, तो ये हल्की आवाज़ वाला लफ्ज़ है। दोनों होंठों को मिलाते वक्त हर्फ अदा होता है, बा। और ये गौर करना है कि जब साउंड 2 हरूफ का होगा, यानी बा और अलिफ, तो 2 सेकंड आवाज़ होगी। आगे कुछ हरूफ आएंगे जो 3 हरूफ के मिलने से साउंड बनेगा, तो वहां बताऊंगा मैं कि 3 सेकंड हम लगाएंगे उसको पढ़ने में। जहां पर ये आपके सामने 2-2 हरूफ का 2-2 हरूफ के साउंड है, तो बा के बाद है फिर हल्की आवाज़ वाला ता, 2 सेकंड आवाज़। यानी कोशिश करनी है कि ना आवाज़ ज़्यादा लंबी हो और ना आवाज़ छोटी हो। ता, हल्की आवाज़, ज़बान की नोक को सामने वाले ऊपर के 2 दांतों को लगे तो ये हर्फ अदा होता है, ता। इसी तरह सा, ये जो जब इस लफ्ज़ को अदा करते हैं तो ज़बान की नोक को सामने वाले ऊपर के 2 दांतों को नरमी से लगाएं तो ये हर्फ अदा होता है, सा। इसके बाद है आपके सामने जीम, ये भी बारीक आवाज़ वाला, हल्की आवाज़ वाला हरफ है, जो कि ज़बान के दरमियान के हिस्से को तालु के ऊपर सख्ती से लगाकर ये हर्फ अदा होता है, जीम। ये अब जो 3 सेकंड इसकी आवाज़ होगी, क्योंकि देखिए आप जीम और जा और मीम 3 हरूफ हैं यहाँ,
تو یہ ہوگا جیم 3 سیکنڈ. آگے ہے ہا, یہ ہلکی آواز یعنی باریک آواز میں ادائیگی کرنے والا حرف ہے. تو یہ بھی 2 سیکنڈ, جب الف سے آتا ہے تو 2 سیکنڈ یہ آواز لمبی کریں گے. یہ حرف حلق کے درمیانی حصہ سے ادا ہوتا ہے, حروف حلقی کہلاتا ہے, اور یعنی زیادہ تکلف نہیں کرنا پڑتا ہے اس کو بولنے کے لیے. ہا یعنی بہت پیچھے نہیں جانا آخر پہ. آگے ہے خا, خا یہ پر کرنے والا بھاری آواز والا لفظ ہے, موٹی آواز والا. تو زبان کی جڑ کو تالو کی طرف بلند کرتے ہوئے ادا ہوتا ہے, خا. اسی طرح آگے جو ہے دال, تو یہ بھی باریک آواز والا لفظ ہے, ہلکی آواز والا حرف ہے. تو زبان کی نوک سامنے والے اوپر کے 2 دانتوں کو لگائیں تو یہ حرف ادا ہوتا ہے, دال. یہ بھی 3 سیکنڈ ہوگی آواز, دال. اس کے بعد یہ جو ہے زال, یہاں بھی آپ کو 3 حروف نظر آ رہے ہیں. تو کم از کم 3 سیکنڈ اس کی آواز لمبی کر کے اس کو ادا کریں گے جب یہ آپ کے سامنے دال لکھا ہوگا. تو یہ زبان کی, یہ بھی باریک آواز والا حرف ہے, ہلکی آواز والا. زبان کی نوک سامنے والے اوپر کے 2 دانتوں کو نرمی سے لگائیں تو یہ حرف ادا ہوتا ہے, زال. یعنی منہ آپ کا سیدھا ہوگا اور زبان کو اوپر دانتوں کو ٹچ کریں گے, زال. اس طرح جو را ہے, یہ جب اس کے اوپر فتح ہوگی تو پھر یہ آواز کی بھاری ہوگی. یہ حرف زبان کی نوک سامنے کے 2 دانتوں کے اندرونی مسوڑوں کے قریب تالو کے ساتھ لگانے سے ادا ہوتا ہے. 2 دانتوں کے اندرونی مسوڑوں کے قریب تالو کے ساتھ لگانے سے ادا ہوتا ہے. را, را. آگے ہے زا, یہ بھی باریک آواز والا حرف ہے, ہلکی آواز. جب زبان کی نوک سامنے والے نیچے 2 دانتوں کے اندرونی حصہ کو لگے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے, زا. 2 سیکنڈ آواز ہوگی اس کی. آگے ہے سین, سین. تو یہ بھی آپ کے سامنے 3 حروف ہیں. جب اس کو دیکھا جائے تو 3 سیکنڈ آواز لمبی کریں گے اس سے اگر لکھا ہو تو. سین, یہ بھی باریک آواز والا حرف ہے, ہلکی آواز والا. اس حرف کا مخرج بھی حرف زال, زا کے قریب ہے, اور سیٹی کی آواز آتی ہے, ہلکی سی بسل آپ کو سنائی دے گی, جیسے سین یعنی ہلکی سی بسل آئے گی. آگے چلتے ہیں. یہ میں مائک دیتا ہوں موحد حامد صاحب کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاک اللہ رفیع صاحب. اسی بات کو حروف کے مخارج کو سیکھنے کی مشق جاری ہے, اور ان کو سمجھنے کے لیے جو اصول ہیں اسی بات کو میں آگے چلاتا ہوں. ماشاءاللہ اس وقت تک میں دیکھ رہا تھا 112 لاگ انز ہیں ہماری اس کلاس میں, جو کہ بہت حوصلہ افزا بات ہے کہ ہم سب جو اس قرآن کریم کو سیکھنے اور سکھانے کے عمل میں اکٹھے بیٹھے ہیں, تو کافی اچھی ایک جماعت بن گئی ہے جو اس چیز کو ہمارے ساتھ پڑھ رہی ہے. اگلا حرف جو ہے وہ ہے شین. یہ ہلکی آواز کا حرف ہے. زبان کی نوک کو سامنے والے اوپر کے 2 دانتوں کو نرمی سے لگائیں تو یہ حرف ادا ہوتا ہے, شین. مجھے سمجھ آ رہی نہیں ہے اس کی ہے. میری گزارش ہے کہ اپنے تمام مائکرو فونز آف رکھیں. ابھی مائکرو فون آن کرنے کی بھی اجازت دی جائے گی جب ہم مشق کریں گے. تو اگلا حرف ہے صاد. یہ بھاری آواز کا حرف ہے. یہ حرف زبان کی نوک سامنے والے نچلے 2 دانتوں کے اندرونی حصے سے لگے اور زبان تالو کی جانب اوپر کی طرف اٹھائیں تو صاد ادا ہوتا ہے. اس سے اگلا حرف ہے ضاد. یہ بھاری آواز کا حرف ہے اور اس کو
اس کا مخرج سیکھنے میں تھوڑی پریکٹس کی بھی ضرورت ہے. دال میں اور ضاد میں مخرج کا فرق ہے. جب زبان کا کنارہ دائیں یا بائیں کی طرف اوپر کی داڑوں کو لگے تب ضاد ادا ہوتا ہے، جبکہ دال جو ہے وہ زبان کی نوک جب سامنے کے اوپر کے دانتوں کو لگائیں تو دال ادا ہوتا ہے. ضاد جو ہے تھوڑا سا فرق مخرج ہے، تو اس کی پریکٹس بہت ضروری ہے. اگلا حرف ہے طا. یہ بھاری آواز کا حرف ہے. زبان کی نوک کو سامنے والے اوپر کے 2 دانت کو لگائیں اور زبان تالو کی طرف بلند کریں تو طا ادا ہوتا ہے. اسی طرح وا، یہ بھی بھاری آواز کا حرف ہے. زبان کی نوک کو سامنے والے اوپر کے 2 دانتوں کو نرمی سے لگائیں اور زبان تالو کی جانب بلند کریں تو اس کا صحیح ادائی مخرج ہوتا ہے وا. اگلا حرف ہے عین. یہ ہلکی آواز کا حرف ہے. یہ حرف حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتا ہے. اس سے اگلا حرف ہے غین، جو کہ بھاری آواز کا حرف ہے. یہ حرف حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے اور زبان تالو کی طرف بلند کرتے ہوئے اس کو ادا کریں تو غین کی ادائیگی ہوتی ہے. اسی طرح ف، یہ ہلکی آواز کا حرف ہے. یہ حرف اوپر کے دانتوں کے کنارے کو نچلے ہونٹ کے اندرونی حصے پر لگانے سے یہ حرف ادا ہوتا ہے. اگلا حرف ہے قاف. یہ بھاری آواز کا حرف ہے. قاف زبان کی جڑ کے آخری حصے کو تالو کے مقابل حصے پر لگانے سے ادا ہوتا ہے، جبکہ کش والا کاف جو اگلا کاف ہے کاف، یہ ہلکی آواز کا حرف ہے. کاف کا مخرج قاف کے مخرج سے تھوڑا ہٹ کر منہ کی جانب ہوتا ہے. اب آپ دونوں میں فرق دیکھیں، قاف کیف، اور یہ بھی وہ فرق ہے جو ابھی امان صاحب جب بتا رہے تھے کہ قل هو اللہ احد میں قاف ہے، اس کو ہم اگر کیف پڑھ دیں تو معنی چینج ہو جاتے ہیں، تبدیل ہو جاتے ہیں، جس سے پوری آیت کا مطلب جو ہے وہ بدل جاتا ہے. اگلا حرف جو ہے وہ ہے لام. یہ مشروط بھاری حروف میں سے ہے. ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ 3 حروف ایسے ہیں، الف، را اور لام. یہ 3 الفاظ ایسے حروف ایسے ہیں جو کہ مشروط بھاری ہیں. زبان کے باریک کنارے کو اوپر والے دانتوں کے مسوڑے سے لگا کر یہ حرف ادا ہوتا ہے لام. اسی طرح میم ہلکی آواز کا لفظ ہے. دونوں ہونٹوں کے خشک حصے کو قدرے دباؤ کے ساتھ ملا کر میم ادا ہوتا ہے. کلاس ہو رہی ہے میری. اگلا حرف ہے نون. یہ ہلکی آواز کا حرف ہے. زبان کے باریک کنارے کو اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں سے لگا کر ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے نون ادا ہوتا ہے. پھر ہے واو. یہ بھی ہلکی آواز کا حرف ہے. دونوں ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے ادا ہوتا ہے. ہا، یہ ہلکی آواز کا حرف ہے. یہ حرف حلق کے سب سے نچلے حصے سے ادا ہوتا ہے. حلق کا سب سے نچلا حصہ یعنی آپ کے پھیپھڑوں سے جو حلق کا کنیکشن بالکل اندر سے آواز نکلتی ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ایک دفعہ کسی نے بڑی اچھے طریقے سے سمجھایا کہ جس طرح پنجابی میں ہوکے اور ہاواں کہتے ہیں، وہ اندر سے آواز نکلتی ہے. ہا، یہ ہا کی ادائیگی بہت اندر سے. جو حرف اور حلق میں ہا ہے اس کی ادائیگی اوپر کے تھوڑے سے اوپر ہے ہا، اور یہ والا ہا جو ہے یہ حلق کے بالکل اندر کے حصے سے ادا ہوتا ہے ہا. اگلا حرف ہے حمزہ، جو کہ ہلکی آواز کا حرف ہے. یہ حرف حلق کے سب سے نچلے حصے سے
ادا ہوتا ہے اور حروف حلقی میں شمار ہوتا ہے. آخری حرف ہے یا، یہ بھی ہلکی آواز کا حرف ہے اور زبان کے درمیان کو تالو کی طرف بلند کرتے ہوئے ادا ہوتا ہے. اب ہم ان تمام حروف کی ایک دفعہ پریکٹس کر لیتے ہیں اور پھر میں گزارش کروں گا کچھ دوستوں سے کہ وہ ہاتھ کھڑا کریں، تو ہم 5 منٹ رہ گیا ہے تو اس میں ہم تھوڑا سا پریکٹس بھی کر لیں گے اس کی. محیط ایک دوست لے لیں آپ تو پھر ٹھیک ہے. جی 5229 جی 5229. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ نے اعوذ بیٹا باللہ پہلی لائن پڑھنی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف با تا سا جیم ہا. شاباش. سب الفاظ کی بالکل ادائیگی آپ نے کی، خاص کر فا جو ہے، جو زبان کی نوک کو اوپر کے 2 دانتوں کی نوک سے ٹکرا کے ادا ہوتا ہے. بہت اچھا ادا کیا آپ نے، جزاک اللہ. اور دوسرا ہم جی 5155 کو لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. دال زال را را سین. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اس میں مانو صاحب تھوڑی سی نا جو زال ہے نا، اس کو انہوں نے گول کیا، زال یہ ہوگا زال، اوپر کے دانتوں کو زبان ٹچ کر کے تو باریک آواز میں زال ایسے بیٹا. ٹھیک، جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں پڑھوں؟ جی تیسری لائن پڑھیں آپ. جی. جی پڑھیں. آپ کا مائک آف ہو گیا ہے شاید. جی 521 میں آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں پلیز. 521. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شین صاد ضاد طا. ضاد کی ادائیگی ابھی ہم نے پڑھی تھی کہ تھوڑی سی مشکل ہے، اس کو دوبارہ ٹرائی کریں. ضاد اس کو پڑھیں گے ضاد. ضاد جی. طا ظا عین. شاباش. آپ کے لیے سارے زیادہ تر تھک یعنی تفخیم والے لیٹرز آئے، جزاک اللہ. جی آگے کوئی اور پارٹیسپینٹ؟ 5224 پلیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اگلی دونوں لائنیں آپ پڑھ دیں پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا. جزاک اللہ. جزاکم اللہ. بہت بہت شکریہ. اب کلاس کا ہمارا وقت ہو رہا ہے تو ہم نے ایک صرف 3 چیزیں میں ہم نے اب یہ دیکھنی ہے کہ 29 حروف ہیں ہمارے عربی کے، اور ان میں سے 19 حروف جو ہلکی آواز میں ادا ہوتے ہیں، اور یہ جو سرخ حروف بتائے گئے ہیں یہ سارے یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، یہ سارے وہ جو بھاری آواز سے ادا ہوتے ہیں. اور الف لام اور را یہ کنڈیشنلی مشروط طور پر بھاری آواز میں ادا ہوتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ آگے لیسن آئیں گے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ہم اس کی اگلے ویک بھی، اگلی جو جمعرات کو بھی اس کی تھوڑی سی پریکٹس کریں گے. تو اب آخر میں میں کسی سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ دعا پڑھیں تو پھر ہم انشاءاللہ کلاس ختم کریں گے. کوئی
G5246 please. چلو پڑھیں بیٹے آپ. اوپر سے دیکھ کر پڑھو نا. اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم. جزاک اللہ. چلیں بہت شکریہ. اب ہمارا کلاس کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ تعالی جمعرات کو پھر 7 بجے آپ سب سے ملاقات ہوگی. میں پھر آپ کو یاد دہانی کرواتا ہوں کہ آپ جب بھی لاگ ان ہو اپنی پلیز آئی ڈی کے ساتھ لاگ ان ہو, اپنا نام نہ لکھیں. تو اب انشاءاللہ ملاقات ہوگی جمعرات کو 7 بجے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.